बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सवाल और जवाब के साथ मुनीर शाहीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे एक फार्मर जिनका तल्लुक़ बहावल नगर से है, अब्दुल मन्नान साहब, इन्होंने एक एग्रीकल्चर से मुतल्लिक़ सवाल भेजा है। ये कहते हैं जी कि हमारी कपास पिछले कई सालों से हर साल ख़राब होती है और उसकी वजह सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का अटैक है, उसका हमला है। तो हम किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारी कपास है, इसको सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी से किस तरह से बचा सकते हैं, इसका हल क्या है, इसका क्या करना चाहिए। अब्दुल मन्नान साहब, देखें, सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी एक मुसलसल वबाल जान बनी हुई है हमारे कपास के फार्मर के लिए। ये हमारी पैदावार भी कम करती है, हमारे जो फार्मर के अखराजात है पेस्टिसाइड स्प्रे के वो भी बढ़ाती है, और हमारी जो क्वालिटी है कपास की वो भी डैमेज करती है। तो मेरे ख़्याल में इसका एक ही हल है कि या तो ऐसी वैरायटियां तैयार की जाएं, हमारे जो कॉटन सीड के ब्रीडर हैं वो ऐसी वैरायटियां तैयार करें जो सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के अटैक से महफूज रहने वाली हों। चाहे ऐसा कोई बीज गवर्नमेंट इंपोर्ट कर ले किसी मुल्क से, या वैरायटी कोई अपने पाकिस्तान के अंदर इसको बना ली जाए। और दूसरा हाल इसका ये है कि जो पेस्टिसाइड सेक्टर है ये अगर मेहरबानी करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पेस्टिसाइड है वो रेजिस्टेंट हो गई है, वो अब उससे कीड़ा नहीं मरता, वो बार बार स्प्रे करनी पड़ती है लेकिन उससे कीड़ा नहीं मरता। कीड़े में क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो गई है। कई सालों से एक ही टेक्नोलॉजी जो है, एक ही टेक्नोलॉजी की जो पेस्टिसाइड है वो इंपोर्ट हो रही है और कीड़ा अब उसको बर्दाश्त कर गया है, उससे मरता नहीं है। तो दूसरा हल ये है कि कोई नई टेक्नोलॉजी की पेस्टिसाइड इंपोर्ट की जाए जो रेजिस्टेंट हो गई है, इसको अब खैरबाद कहा जाए, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि हमारी सफ़ेद मक्खी और जो पिंक बोलवर्म है, गुलाबी सुंडी है, इसका कंट्रोल मुमकिन हो सकेगा। और इसमें थोड़ा सा ये मैं ऐड करता चलूँ कि जो कारोबारी हजरात होते हैं उनको ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस बात की कि कीड़ा पहली स्प्रे के बाद मर जाए और उसके ऊपर 5 स्प्रे ना करनी पड़े। अगर पहली स्प्रे के बाद कीड़ा मर जाता है तो वहाँ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम होता है, फार्मर को दूसरी बार स्प्रे नहीं करना पड़ता। और अगर रेजिस्टेंट हो जाती है कोई पेस्टिसाइड तो फिर कीड़ा नहीं मरता और फार्मर को बार बार पेस्टिसाइड परचेज़ करके स्प्रे करनी पड़ती है, जिससे फार्मर के अखराजात बढ़ जाते हैं और पैदावार भी कम होती है। तो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान का काम है, और मैं जो हमारा फेडरल डिपार्टमेंट है प्लांट प्रोटेक्शन का, ये उसका काम है, ये हमारी गवर्नमेंट पंजाब का काम है कि वो इस पे तवज्जो दे और जो पेस्टिसाइड इंपोर्ट हो रही है उसका पैमाना एक बनाए, उसका तयन करे कि हमने किस पैमाने में रख के इस पेस्टिसाइड को चेक करना है। इंटरनेशनल पैमाने हैं, रूल रेगुलेशन है, तो उनको देखा जाए कि हमारी पेस्टिसाइड को किस पैमाने में रख के हम देख सकते हैं कि ये जो जिस क़ुव्वत बर्दाश्त कीड़े की ज़्यादा हो गई है, जिनकी
پیسٹیسائڈ کی وجہ سے، تو وہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تبدیل کر دی جائے، وہ پیسٹیسائڈ کو بین کر دیا جائے جو کام نہیں کر رہی، اور کوئی نئی ٹیکنالوجی کی پیسٹیسائڈ امپورٹ کر لی جائے۔ اس کا اور حل مجھے نظر نہیں آتا کہ بار بار سپرے کرتے جائیں، اور پیسٹیسائڈ کو مکس کر کے سپرے کرنے سے ریزسٹنس بڑھتی ہے۔ یہ اس کا حل نہیں ہے کہ 3-4 پیسٹیسائڈ آپس میں مکس کر کے اب حل کر دیں، چلو کوئی تو پیسٹیسائڈ اثر کرے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اور یہ گورنمنٹ پاکستان کا اور گورنمنٹ پنجاب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے، اور جو پیسٹیسائڈ کام نہیں کر رہی اور کسان کو بار بار سپرے کرنا پڑتا ہے اس کو بین کرے۔ یہ ایک اور دوست ہیں جی، انہوں نے بھی کپاس کے حوالے سے سوال کیا۔ یہ ملک طلعت سہیل صاحب ہیں، ان کا تعلق کاٹن جنر ایسوسی ایشن سے ہے، سینئر رہنما ہیں کاٹن جنر ایسوسی ایشن کے۔ ان کا سوال ہے کہ جی اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب بھی آیا ہے، بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کے اندر جو کپاس کی پیداوار ہے اس کی کیا صورتحال ہے، وہ کتنی متاثر ہوئی ہے، کتنی بچ گئی ہے؟ تو سوال ان کا بڑا اہم ہے۔ تو طلعت سہیل صاحب، اس سال جو ہماری کپاس کاشت ہوئی تھی وہ پچھلے سال کی نسبت 16% زیادہ رقبے پہ ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے سال جو محکمہ زراعت نے IPM لانچ کیا تھا اس کے نتائج بہت اچھے آئے تھے، پیداوار فارمر کی زیادہ ہوئی تھی اور اچھے ریٹوں پہ کپاس فروخت ہوئی تھی، جس سے فارمر بڑا حوصلے میں تھا، اور اس دفعہ زیادہ رقبہ کاشت ہوا پچھلے سال کے نتائج دیکھتے ہوئے۔ تو سیلاب جو آیا اور بارشیں بے تحاشا ہوئیں، یہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو گئی۔ جو کچے کے علاقے تھے جیسے ڈیرہ غازی خان ہے اور بلوچستان کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، جو پہاڑوں سے پانی آیا اور جو کچے کے علاقے میں پانی گیا، جو نشیبی علاقوں میں پانی گیا، تو وہاں بہت زیادہ کپاس نقصان ہوئی، اور بعض اوقات تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کھیتوں کے کھیت کھڑی فصل کے تباہ ہو گئے، ان میں سے فارمر پانی نکال ہی نہیں سکا، کپاس کی فصلوں کے اندر 2-2 فٹ تک پانی کھڑا رہا اور پانی نہیں نکالا جا سکا۔ یہ صورتحال تو ہے، لیکن ابھی تک کپاس موجود ہے پاکستان میں، اور بارشیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ تعین کرنا کہ ہماری کپاس کتنی کاشت ہوئی تھی اور کتنی تباہ ہو گئی اور کتنی بچ گئی، یہ ذرا مشکل ہے، یہ ابھی اندازہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو گورنمنٹ اندازہ لگا رہی ہے وہ پنجاب کے اندر، کیونکہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں تو ابھی تعین کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں ابھی پانی کھڑا ہے، پانی چل رہا ہے، وہاں طغیانی بھی آ رہی ہے، پہاڑوں سے پانی بھی آ رہے ہیں، تو وہاں ابھی تک صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جو پنجاب کے اندر ہے کپاس کی فصل، اس کا اندازہ ہوا ہے کہ مجموعی طور پہ جو پانی سے سیلاب سے خراب ہوئی ہے، جو اپنے بارشوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، تو یہ تقریباً کوئی 1.25 لاکھ ایکڑ بنتی ہے جو خراب ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا جو بارشیں آ رہی ہیں وہ بنسبت پہلے کے کپاس کی فصل کو زیادہ نقصان پہنچائیں گی، کیونکہ کپاس کی فصل اس دفعہ اس موسم میں تیار بھی ہے، اور اب جو بارش آئے گی وہ جو پھٹی جو کھڑ چکی ہوگی یا کھل چکی ہوگی، ٹنڈے کھل چکے ہوں گے، ان کو بہت زیادہ نقصان دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور ہمارے فارمر کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تیسرا سوال ہے جی، یہ ساجد سردار گجر صاحب ہیں جی، ان کا تعلق پیسٹیسائڈ سیکٹر سے ہے، انڈسٹری اسٹیٹ پہ ان کا آفس ہے۔ یہ ان کا ایک سوال آیا ہے
اور یہ پولیٹیکل سوال ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت اتنی زیادہ کیوں ہوئی ہے، جبکہ نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی مقبولیت کم کیوں ہوئی ہے، جبکہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو مقبولیت کم ہونے کا جو کم ہونے کی دلیل ہے وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بائی الیکشن میں نون لیگ لاہور میں اپنے گھر سے جو الیکشن لڑ رہی تھی وہاں سے ہار گئی. تو دلیل تو ان کی ٹھیک ہے. ساجد سردار گجر صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیاست زندہ لوگوں پہ کی جاتی ہے، انسانوں پہ کی جاتی ہے. انسان سوچتا بھی ہے، انسان سیکھتا بھی ہے، اور وہ فکر بھی کرتا ہے، اور وہ تنگ بھی آ جاتا ہے. آپ نے سوال کیا کہ عمران خان کی مقبولیت کیوں ہوئی اور نواز شریف غیر مقبول کیوں ہوئے. تو میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ نواز شریف اور عمران خان میں اگر آپ موازنہ کریں تو وہ اس طرح سے ہم موازنہ کریں گے کہ جب بھی برا وقت آیا نواز شریف پہ، جب بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور جتنی بار نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا یا لڑائی ہوئی تو ان کی حکومت کو رخصت کر دیا گیا، تو وہ فوراً اپنا ملک چھوڑ کے تو لندن یا باہر کسی ملک میں چلے گئے. وہ پاکستان میں نہیں رہے، انہوں نے عوام میں رہنا گوارا نہیں کیا. وہ سٹیٹس کو کی وجہ سے کہ اگر میں رہوں گا تو اقتدار میں رہوں گا، اگر میں نہیں رہوں گا تو وہ عوام میں نہیں رہوں گا، میں پھر باہر چلا جاؤں گا. جب مجھے دوبارہ موقع ملا تو پھر میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے، پھر بارگیننگ کر کے پھر میں آؤں گا، تو پھر میں اقتدار میں ہی آؤں گا. اس کا یہ مائنڈ سیٹ تھا. جبکہ عمران خان کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. 3.5 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اسے بھی حکومت سے نکالا، لیکن اس کے پاس چانس تھا کہ وہ باہر چلا جاتا، لیکن وہ باہر نہیں گیا، وہ عوام میں آ گیا. آج پاکستان کے اندر عمران خان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اسے نااہل کرنے کی سازش بھی کی جا رہی ہے، اور اس کی تنظیم پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن اس بندے نے پاکستان نہیں چھوڑا. وہ ہر حال میں پبلک میں موجود ہے، وہ میڈیا کے سامنے موجود ہے، وہ میڈیا کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، وہ سوشل میڈیا میں موجود ہے، وہ عوام میں موجود ہے، عام لوگوں میں موجود ہے. جبکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ شریف خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ میڈیا سے کتراتے ہیں. یہ سوال سننے سے انہیں غصہ آ جاتا ہے، یہ سوال برداشت نہیں کرتے، یہ تکلیف برداشت نہیں کرتے. یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو ریفری کے ساتھ یہ مل کے آتے ہیں، یہ چیزوں کو مینج کر کے آتے ہیں. یہ نام تو لیتے ہیں جمہوریت کا، نام تو لیتے ہیں عوامی حمایت کا، لیکن عوامی حمایت کی نسبت یہ زیادہ تر اداروں کی سپورٹ پہ تکیہ رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. جب انہیں وہاں سے کوئی اشارہ ملتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی عوام میں جڑیں اب نہیں رہیں، اور تحریک انصاف جو تھی اس کا لیڈر عوام میں موجود رہا، اچھے وقت میں اور برے وقت میں بھی. اس وجہ سے عوام اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. اب جب یہ لیڈر مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں عوام کی طرف، تو عوام انہیں نون لیگ کے ساتھ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عوام کو چھوڑ دیا، انہیں اقتدار مل گیا، یہ سٹیٹس کو کے لوگ بن گئے، انہوں نے عوام میں رہنا گوارا نہیں کیا. اگر یہ اقتدار میں رہتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہیں، اگر اقتدار میں نہیں رہتے تو پھر یہ لندن میں رہتے ہیں. جبکہ عمران خان
اقتدار میں تھا تب بھی عوام میں تھا، اگر اقتدار میں نہیں رہا تب بھی عوام میں رہا۔ تو اس سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام کے لیے اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔